मारूफ कारियल कुर्रा CEO ABS डेवलपर्स डॉक्टर सुबैल इकराम बहरिया टाउन लाहौर में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो किसी भी इमाम हरम की कॉपी नहीं करते, बल्कि अपने खूबसूरत अंदाज में उसकी तिलावत करते हैं और वो सीधा दिलों में उतर जाता है। आपके उस्ताद कौन हैं? मैंने सऊदी अरब से हिफ्ज़ किया था, रियाद शहर से। मेरे उस्ताद का नाम था कारी अरशद कासमी। उनका ताल्लुक़ जो वो इंडिया से था और वो अभी भी रियाद में ही पढ़ाते हैं और राब्ते में भी हैं मुझसे। तो आज वो आपकी इस कामयाबी को देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जी, बहुत इंकरेज भी करते हैं। और मैं तरावियों के बाद अक्सर उनको अपने वीडियोस वगैरह भेजता हूँ और उनकी राय लेता हूँ। अगर कोई चीज़ वो फ़ील करें कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो मुझे बताते भी रहते हैं, मेरी इस्लाह भी करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल पहले मैंने हिफ्ज़ किया था और आज तक मेरा उस्ताद के साथ मेरा रिश्ता कायम है। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की और बड़े फ़ख्र की बात है। आपकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सऊदी अरब में गुज़रा, वहाँ की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? देखें, सऊदी अरब एक बहुत ख़ूबसूरत एक मुल्क है और बिलाशुबा एक ही चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसको मैं मिस करता हूँ वो उम्रे को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि वहाँ पे रहने का अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा एक हम पे करम था और फ़ज़ल था कि जब दिल चाहे उम्रा कर सकते थे, जब दिल चाहे मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते थे। तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अब मिस करते हैं कि अब यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है जितना वहाँ पे जब हम मुकीम थे और जब वहाँ पे रहते थे। तो मतलब रात को प्लान बनता था तो सुबह हम जो है वो मक्का में होते थे। तो ये चीज़ डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। बचपन में आपका क्या ख्वाब था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे या क्या बनना पसंद करेंगे? देखिए, मैं जब छोटा था तब से मेरा कंसेप्ट क्लियर था कि मैंने बड़े होकर जो है वो बिज़नेस मैन ही बनना है, मैंने बिज़नेस ही करना है। तो अल्लाह का करोड़ हा फज़ल है, उस रब की ज़ात का बेइंतहा फ़ज़ल है। सारी ज़िंदगी सजदे में पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तब भी शायद उसका शुक्र ना अदा कर सकें और उसका हक़ ना अदा कर सकें उसकी इबादत का। तो जो चाहा अल्लाह ताला ने अता किया। बचपन में ये ख्वाब था कि बड़े होकर बिज़नेसमैन बनेंगे, लेकिन साथ में MBBS की डिग्री भी हासिल की। इसकी कोई ख़ास वजह थी? मेरी वालदा का बहुत जो है वो एक शौक़ था कि मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर बने और उनको उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने MBBS किया। और मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी इसी वजह से डॉक्टर हैं और मेरी सिस्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो मेरी वालदा का जो है ना एक बहुत ज़्यादा अब कहने एक डॉक्टर बनाने में अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ था कि मैं अपने बच्चों को जो है ना वो डॉक्टर बनाऊँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें कोई कंपल्शन नहीं हमारे ऊपर की कि हाँ भाई तुम्हें मेडिकल ही कंटिन्यू करनी है। कोई उन्होंने ना इस पर प्रेशर दिया। उन्होंने बस कहा ठीक है, पढ़ाई कर ली है तो अब जो दिल करता करो। आम तासुर ये है कि जितना इंसान मजहबी होता जाता है उतना ही सख्त हो जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, मैं ये समझता हूँ दीन तो आपको बहुत ही मोहब्बत, शफ़क़त, नरमी, सिला रहमी उसका दरस देता है। तो ये तासुर जो है ये कायम किया गया है, ऐसा है नहीं। मतलब हम्बलनेस प्रमोट करता है दीन। तो एग्रेशन और सख्ती इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दीन में। आम तौर पर उलमा हज़रात क़दामत पसंद होते हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियाँ, ब्रांडेड सूट, क्या ये खुला तज़ाद नहीं? मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा जो दीन के रास्ते पे चल रहा है उसको भी ज़िंदगी गुजारने का उतना ही हक़ है जितना एक आम बंदे को है। अगर एक आम बंदा गाड़ी चलाता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता।
ہر فیلڈ کے لوگ جو ہے وہ ایکسل کرتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر اور وہ اپنا لائف اسٹائل اپ گریڈ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہمارے معاشرے کی کہ جب کوئی عالم منبر رسول پہ بیٹھنے والا بندہ یا مصلی پہ کھڑا ہونے والا ایک قاری جب اس کی معیشت بہتر ہوتی ہے یا اس کا لائف اسٹائل امپروو ہوتا ہے تو لوگوں کی تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مولانا طارق جمیل صاحب کا جو برانڈ تھا اس کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا دیندار آدمی کو زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ آپ اچھی گاڑی نہیں لے سکتے یا اچھی پوشاک زیب تن نہیں کر سکتے یا اچھی گھڑی نہیں پہن سکتے؟ اسلام تو ہمیں بڑی پکیزگی کا درس دیتا ہے کہ صاف کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک کنسیپٹ ہے، ایک سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک سوسائٹی کے اندر بھی اوور آل نہیں، ایک بہت ہی ایک چھوٹا ایک لبرل طبقہ ہے جو تھوڑا دین سے خار کھاتا ہے، جو علماء اکرام سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا اختلاف ہے، ان کو پسند نہیں کرتا، تو وہ ان کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو پروپیگنڈا میں مصروف رہتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک موسیقار جو ہے وہ کروڑوں روپے کی اجرت لے سکتا ہے ایک اپنا شو کی اور بڑی بڑی گاڑی میں پھر سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو دین پر چلنے والا بندہ اس کا تو زیادہ حق ہے. جو ایک دیندار بندہ ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، نبی کی شریعت لوگوں کو بتا رہا ہے، تو کیا وہ سائیکل پہ ہے؟ مطلب ایک موسیقار جو ہے اس کا آپ کو اچھا لائف اسٹائل ایکسیپٹ ہے، لیکن ایک دیندار بندے سے آپ کو اختلاف ہے، تو کیا مطلب دیندار بندہ کیا کرے؟ بس آپ کا محتاج رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں محتاجی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایک دیندار بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور اس کی معیشت بہتر ہوگی تو وہ سوسائٹی کو بہت اچھا سرو کر سکتا ہے، ایک بہت ہی پازیٹیو رول کمیونٹی کے اندر پلے کر سکتا ہے. انٹرنیشنل طرز پر زیر تعمیر اپنے پروجیکٹ پرل 1 ٹاور کا سائٹ وزٹ کیا. آپ بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا ریزیڈینشیل مال بنا رہے ہیں، اس کے اندر فوڈ کورٹس، وارڈروب اور جدید ترین طرز پر فلیٹس کی تعمیر ہوگی. اس کے لیے تو بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیسے سب مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں اندر ہم جو ہے وہ مل کے کوئی 10-15 دوست مل کے جو ہے وہ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں مجھے انہوں نے آگے لگایا ہوتا ہے. اس میں ظاہری بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ اس طرح آ جاتی ہے. آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ جب ہم پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں وہ فلیٹ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ شاپس لے لیتے ہیں، تو جو ہے وہ ہم ان کو اس ریٹ پہ چیزیں دے دیتے ہیں جو ان کی فیوچر کے اندر بہت اچھی ریٹ پہ بک جائیں، ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے اور ان کو منافع ہو زیادہ سے زیادہ. تو وہ الحمدللہ سرمایہ کاری اس طرح جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پول سا بنا ہوا ہے، اس طرح اکٹھے مل کے جو ہے وہ ارینج ہو جاتی ہے. اس پروجیکٹ پر کتنی لاگت آئے گی؟ دیکھیں، یہ تو ابھی حساب ہم نے کرنا ہے، ابھی اس کا بھی کوئی نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ کہ جس طرح سریا اوپر جا رہا ہے، دن بہ دن کنسٹرکشن مہنگی ہو رہی ہے، تو ابھی تک اس کا کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن لوگوں کی سرمایہ کاری یہاں پہ ہے وہ محفوظ رہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو، جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ 100% اون ہو، جو وعدے ہیں وہ وفا ہو. اتنا بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو لیگ پولنگ کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ہر جگہ پر یہ ایک المیہ ہے کہ یہ موجود نہیں ہے. کاروبار کے اندر نہیں، کاروبار کے اندر جو ہے وہ لیگ پولنگ وغیرہ نہیں ہوتی. اچھا. البتہ ویسے باہر جو ہے وہ ذرا
کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں, سیاسی سے مراد یہ ہے کہ جو ہر معاملے میں سیاست کرتے ہیں, تو وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ان کو پر ہم غور ہی نہیں کرتے. وہ ان کا کام ہوتا ہے ٹانگیں کھینچنا. ہم بس جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے ایسے شر پسند عناصر کی سے پناہ مانگتے ہیں, اور حاسدوں کی حسد سے بھی پناہ مانگتے ہیں, اور فتنوں سے فساد سے بھی پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. نماز ظہر ادا کی. آپ کو مناظر قدرت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں اب جو ہے وہ کبھی کبھی ریلیکسنگ کے لیے یا جب کاروبار سے بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو میں جانا پسند کرتا ہوں بیت اللہ کے اندر. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ پرسکون جگہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ویسے اگر پاکستان میں ہی اگر بات کریں تو بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ ناردرن ایریاز کے اندر, نران, کغان, اسکردو سائڈ. تو یہ مجھے بہت پسند ہے, نتھیا گلی. تو وہاں پہ اکثر جاتے ہیں اور بڑا زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں قدرت کے مناظر سے. ABS ڈیولپرز کے ہیڈ آفس پہنچے. شاندار ظہرانے کا اہتمام تھا. ایک کامیاب بزنس مین ہے تو بزنس میں آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیت کو ہر مسلمان تاجر کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے اور ان کے اصول پر رہنا چاہیے. ہم نے اپنے صحابہ سے, اپنے نبی سے ہی چیزیں جو ہے نا وہ لینی ہے. کاروبار کے اندر بھی نبی کی شریعت پہ رہ کے کاروبار کرنا ہے. اپنے صحابہ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کاروبار کرتے تھے, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہے, ان سے تربیت لی. تو ان کی زندگی ہمارے لیے بڑی مثالی زندگی ہے اور ان کے اصول ہمیں اپنانے چاہیے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک طریق کا بہت بڑا نام ہے رضی اللہ عنہ. ان کے کاروبار کے کچھ اصول تھے, وہ اصول بڑے انٹرسٹنگ اصول تھے. وہ کہتے ہیں نیور اسٹاک, کوئی چیز ذخیرہ اندوزی نہ کرو, بائی کیش سیل کیش, خریدو بھی نقد بیچو بھی نقد, ادھار نہ لو. اس کے بعد ان کا تھا کہ کسی سودے کا عیب نہ چھپاؤ. مطلب یہ 3 اصول ہیں ان کے. اگر یہ اصول آپ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو یہ اصول ایک اصول پہ آپ 4 گھنٹے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. کہ نیور اسٹاک, کوئی چیز اسٹاک نہ کرو, جہاں پہ منافع ہے فوراً بیچ دو. مطلب لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں, اس میں رولنگز آف فنڈز کی آپ کو ملتی ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنے ٹائم میں کئی بار شفل کر سکتے ہیں, کئی بار رول کر سکتے ہیں اگر آپ اس پالیسی پہ جائیں. بائی کیش سیل کیش, ادھار میں قباحتیں بہت زیادہ ہیں, آپ کی پیمنٹ اسٹک ہو جاتی ہے, آپ کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے. تو موقع پہ ایک معاملہ کلوز ہو جاتا ہے. اگر آپ کیش پہ خریدیں کیش پہ بیچیں. کیش پہ خریدنے پہ معاشرے کے اندر ہمارے اور گلوبلی کیش کا ریٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے. آپ کے بندے کو یہ کیش بھی پکڑو چیز دو, آپ کو بہت سستی ملتی ہے. تو آپ کسی کو چیز سستی ملے گی, آپ سستی دینے میں کامیاب ہوں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اگر آپ نہیں چھپائیں گے, اس میں کریڈیبلٹی کا آپ کو بہت زیادہ آپ کا اضافہ ہوگا. ایک بندہ ہے جس کو میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں, اس کا ایپ نہیں چھپا رہا, تو اب ڈیفینیٹلی وہ بندہ اپنے فرینڈ سرکل, سوشل سرکل کے اندر میری تعریف بھی کرے گا. وہاں سے مجھے میرا بزنس اور جنریٹ ہوگا جب اور لوگ آئیں گے. تو دیکھیں یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ہر مسلمان کو, اور اس پہ رہ کے کاروبار کرنا چاہیے. اس کو نقصان نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دین کے اصولوں پر رہ کے کبھی کسی بندے کا نقصان نہیں ہوا. آپ جب دین سے بھٹکے, آپ رسوا بھی ہوئے, آپ محتاج بھی ہوئے, آپ ذلیل بھی ہوئے, آپ کو ندامت بھی ہوئی, آپ کو شرمندگی بھی ہوئی, لیکن جو بندہ دین پر ہے اس کے عزت وقار کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے.
اور اس کو ترقی ہی ملی ہے, اس میں برکت ہی پڑی ہے, اس میں اللہ کا فضل ہی ہوا ہے, اللہ کا کرم ہی ہوا ہے. اتنی فین فالوئنگ رکھتے ہیں, ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور الفاظ کی کشش کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں. کیا مستقبل میں سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے لیے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ضرور ارادہ بھی ہونا چاہیے, لیکن انداز اور طریقہ کار فرق ہونا چاہیے. روایتی سیاست کے میں تھوڑا بہت خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے سیاست اگر کرنی ہے نا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, اور اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تب آپ سیاست میں آئیں. اگر سیاست میں آپ کا مقاصد کرپشن ہے, پیسہ کمانا ہے, تو پھر آپ سیاست میں آ کے لوگوں کی کردار کشی بھی کریں گے, آپ غلط کام بھی کریں گے, حرام کاریوں میں بھی آپ ملوث ہو جائیں گے. تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اگر تو ملک کی خدمت کرنی ہے, سیاست کرنے کے آپ پیرامیٹر بیسک یہ ہے پاکستان سے محبت, اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے دل و جان سے اپنے ملک سے محبت ہے, اور میں انشاءاللہ اس ملک کے لیے سیاست میں ضرور آؤں گا, اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے, اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور سرو کروں گا. پاکستان میں تو روایتی سیاست گالم گلوچ اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع ہے. آپ ایک جماعتی طریقے سے سیاست میں آئیں گے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر اس روایتی سیاست کو ختم کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیاست میں کردار کشی بھی ہوتی ہے, گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کنسیپٹ لوگوں کو کلیئر کرنا ہے. اب ہم جیسے لوگ نہیں آئیں گے آگے تو یہ ہم سیاسی لوگوں کی کس طرح برین واشنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ان کا کنسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے کہ یار چاہے ایک بندہ نون لیگ کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, پیپل پارٹی کا ہے, وٹس ایور جمعیت علماء اسلام کا ہے, کسی بھی جماعت کا ہے, پاکستان نہیں ہے نا. نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے, نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہے. اس کے نظریاتی اختلاف کی بنا پہ آپ اسے کردار کشی کریں, اس کو گالیاں نکالیں, یہ تو ایک مہذب معاشرے کی مثال نہیں ہے. آپ اس طرح کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, جو مرضی سیاسی پارٹی ہو. کیا کسی کا منشور ہے کہ پاکستان کی ہم نے بربادی کرنی ہے؟ لکھا ہوا ہر بندہ یہی کہتا ہے پاکستان کی طرف. جب منزل ایک ہے, طریقہ کار مختلف ہے, تو آپ کیوں ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان نہیں, کیا انڈیا کے لوگ ہیں؟ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے عوام میں. ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک بہت ہی سوچی سمجھی سازش کے تحت. ہم ڈیوائیڈ ہیں. ہم پہلے ڈیوائیڈ ہیں سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان میں. پھر ہم ڈیوائیڈ ہیں جٹ, بٹ, شیخ, ارائی میں, اور دیگر یہ لسٹ جاتی ہے 100 سینکڑوں میں. پھر ہم ڈیوائیڈ ہیں سنی, شیعہ, وہابی, بریلوی, دیوبند میں. ہم ہر طریقے میں. پھر اس کے بعد پروفیشنلی بھی ڈیوائیڈ ہے. وکلا کی اپنی برادری ہے, ڈاکٹروں کی اپنی برادری ہے, تاجروں کی اپنی برادری ہے. ہر جگہ پہ ڈویژن ہے. ایک کوئی پوائنٹ, ایک کوئی فیکٹر ہے جو ہمیں یونائٹ کرتا ہے. کم سے کم پاکستانی یا پاکستان ایک فیکٹر ہونا چاہیے جو ہمیں یونائٹ کرے کہ یار ہم پاکستانی ہیں, اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. صرف انڈیا اور پاکستان کے میچ میں ہی آپ نے اتحاد قائم کرنا ہے. میں کہتا ہوں آپ کا, مجھے نہیں پتا سیاسی نظریات کیا ہیں. کیا آپ کی سیاسی نظریات سے اگر مجھے اختلاف ہے تو میں آپ پہ گالم گلوچ کروں, تانے, تشنیع, طنز, کریکٹر اسیسینیشن کروں؟ یہ نہیں, یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا کے اندر. رسپیکٹ ادرس اوپینین, یہ بیسک رول ہے. آپ ان اصولوں پر رہ کے سیاست کریں تو اللہ تعالیٰ کو کامیابی دے گا. کس نے صحیح کرنا ہے؟ کوئی تو ہے ایلیمنٹ جو صحیح کرے گا. ہم صحیح کریں گے, ہم نہیں مایوس. ہم انشاءاللہ ہم اس معاشرے سے محبت کرتے ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوامی خدمت کریں گے. پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ نہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم ایک بندہ بھی ٹھیک کر گئے, ایک بندہ ہے, اس کو کنسیپٹ کلیئر کر گئے کہ یار اگر اگلی پارٹی ہے اس کا بندہ ہے وہ پاکستان نہیں ہے نا, تمہارا بھائی ہے,
تو آپس میں لڑنا یا ملک سنوارنا, تو میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری پوری ہوگی اگر میں ایک بندہ بھی چینج کرے. تو آپ پر امید ہیں کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیز میں رویوں میں تبدیلی آئے گی اور واقعی پاکستان میں بھی تبدیلی آ سکے؟ دیکھیں مایوسی کفر ہے, کیوں نہیں آئے گی؟ کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ دیکھیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, بات کرنے کے طریقے ہونے چاہیے. انسان اگر اچھے انداز میں آپ اپنا کردار ادا کریں, کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور میں اللہ سے بہت زیادہ پر امید ہوں اس بات پہ کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا, یہ پاکستان گرو کرے گا اگر ہماری کچھ اس وقت جو ہے مسئلے مسائل ہیں سیاست کے اندر وہ درست ہوں گے. بس یہ ہے کسی نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا, وہ چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا, ان چیزوں کو کوشش نہیں کی درست کرنے کی, اس لیے آج تک خراب ہے. اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو رسوا کیا ہے, یہاں تک کہ اداروں کو بھی جو ہے وہ گھسیٹا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے. لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ چیزیں درست ہوں گی. ایک بندہ چاہیے جو آگے آئے اور ان چیزوں پہ ایکشن لے. اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا, خصوصی طور پر پاک فوج پر الزامات لگانا, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے, یہ انتہائی ایک غلیظ اپروچ ہے سیاست کرنے کی کہ آپ اپنے ملک کی مسلح افواج کی کردار کشی کر رہے ہو, آپ ان پہ الزامات لگا رہے ہو. جو لوگ آپ کے محافظ ہیں, جو دن رات ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تاکہ آپ سکون کی نیند سو سکیں, آپ ان کو اسٹیج پہ چڑھ کے ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں. کون سے ملک کی عوام اس طرح کرتی ہے؟ یہ لوگ ہمارے جان ہے, یہ لوگ ہماری جان ہے. یہ پاک فوج ہے تو یہ ملک سلامت ہے, ورنہ یہ ملک بک چکا ہوتا, ٹوٹ چکا ہوتا, بکھر چکا ہوتا. کون سے ملک ہے, کون سا ایسے بد نصیب عوام ہے جو اپنی فوج کو گالیاں نکالتی ہے؟ یہ فوج ہمارا فخر ہے, یہ فوج کی قربانیاں. اس ماں سے جا کے پوچھیں جس کا بچہ بارڈر پہ شہید ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے اگر 10 بچے ہوتے تو میں 10 کے 10 شہید کروا دیتی. اگلے لوگوں نے آپ کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں, اور آپ اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے چائے کے کپ پیتے ہوئے ان پہ تنقید کرتے ہیں. کس منہ سے کرتے ہیں؟ کہاں گئی, کہاں مر گئی ہے غیرت, کہاں مر گئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتے. میرا سٹانس بالکل کلیئر ہے, پاکستان کی فوج یہ ہماری جان ہے, یہ ہمارے سر کا تاج ہے. یہ فوج ہے تو ہمارا ملک سلامت ہے. اللہ کے فضل کے بعد اس فوج کا اس ملک کے اندر بہت بڑا کردار ہے جو آج یہ ملک قائم و دائم ہے. اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. آپ ان کو گالم گلوچ نہ کریں, تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. آپ ان اداروں پھر اتنا صلاحیت پیدا کریں, ان اداروں میں جائیں اور ان کے اندر ریفارمز لے کے آئیں. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تنقید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ مستقبل میں الیکشن لڑتے ہیں تو کیا آپ کسی مذہبی جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے یا پیور پولیٹیکل جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ میرا انٹرسٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی پرائرٹی میں پاکستان ہوگا نا, پاکستان کا مفاد ہوگا, وہ جماعت میری جماعت ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت میری جماعت ہے. مطلب وہ ابھی ہم کارکردگی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی, نون لیگ کے ہم دیکھ چکے ہیں. اگر مجھے موقع ملے تب یہ میں ڈیسیجن کروں گا کہ کون سی پارٹی پاکستان کے لیے کام کریے. دیکھیں میں نے اس جماعت کا حصہ بننا ہے یا اس قوت کا حصہ بننا ہے جس کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے, جو پاکستان کے مفاد میں ہے, جو پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. لیکن پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اسے پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے, تو آپ اس میں سے کیسے ایک پارٹی کو چنیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر تو عملی طور پہ واقعی ان کے ایکشنز یا ان کا فعل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے تو ضرور ہم ان کا حصہ بن جائیں گے. یہ وقت آنے پہ ہے کہ جب الیکشن آئے اور ہمارا ارادہ بنے یا ہمیں کوئی اپروچ کرے تو ہم دیکھیں گے, کنسیڈر کریں گے, اس جماعت کو کنسیڈر کریں گے.
جو پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھے, جو پاکستان کی سلامتی کو عزیز رکھے, جو پاکستان کی ہمارے اداروں کے اوپر جو ہے وہ کوئی الزام تراشی نہ کرتی ہو, جو ملک کے اندر امن و سکون کے لیے کام کر رہی ہو, تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہی انتخاب ہے. ہمارا انتخاب وہی ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے بس. تراویح نماز میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں جس کو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں شیئر کرتے ہیں, جو مسلمانوں کے سینے کو تو ٹھار دیتی ہے, لیکن قادیانیوں کے سینوں میں وہ ایک تیر کی طرح جا لگتی ہے. آج ہمیں بھی وہ آیت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.